John, Honorable Erin Pearl, Principal Trinity Methodist, respected and my beloved sister, Sister Liza Elsbeth, Principal Convent of Jesus and St. Joseph. Maybe due to my daughter, I remember Convent of Jesus and Mary, but the most beloved sister and dear to me, Sister Elsbeth, and my dear Mona Anthony de Silva, Headmistress and Principal of St. Paul, Sister Julie, all the dignitaries along with the bishop, and the valuable asset of this faculty of this Trinity Methodist, the teachers, and the precious like pearls, our student, our generation, our present, and our deputy director, Gulab Raj, everyone who is available here, Assalamu Alaikum. Indeed, I think it's a moment of great pleasure for me to be a part and parcel of this so simple and sophisticated ceremony. And for this, I am humbly grateful to Miss Erin Pearl for having me today as a chief guest, and I am all thankful to entire faculty who has decided to call me and selected me not as an officer but as a woman and as an educationist. I have witnessed here from the very first welcome, national anthem and all the tableaus, they were evolving and revolving around the women empowerment, discipline, eternity, fraternity of our country. The Catholic Board of Education as well as the team of Trinity Methodist, the entire Christian community schools, they are focused to promote education with peace. They are focused to promote education not only with peace but interfaith harmony. That is why we have witnessed that most of the religions students are studying here, but we have not witnessed any single incident of fight. I have seen here the girls are in spirit, we the women are here in spirit, and we enjoy this program. This is one of the disciplined and well decorated and marvelous program. I must appreciate the efforts of Miss Erin Pearl and entire department who has performed and arranged all this, because it is very difficult to arrange such things. I have also witnessed at St. Joseph Convent when I went to Christmas feast. It was also wonderfully decorated and performed as well as the performances of today. But مجھے جو آپ سے آج بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ how I can start and from where I can start. Because today I am not happy. Today I am mentally upset. Even I am standing here in front of you, but I am shivering. Inside I am broken, and I admit, being an educationist, being a woman, that I am not happy whatsoever is prevailing in my surroundings. This is the second month, Feb. During the 1st January, first month of the year, one of the boys has committed suicide. And he is a student of O-level 9th. During the second month, that is February, another girl, only 12 years old, she committed a suicide. How she come to the conclusion to end her life, a girl of 12 years. Can you imagine where we stand and from where we go now when we hear the country is on the verge of bankruptcy, when we hear the many stories on talk shows, people are abusing them, no one is bothering what sort of message of despair, what sort of message of negativity, what sort of negative vibes we are promoting in a society, and we are not offering good atmosphere of learning, of prosperity to a new generation. This is all I wanted to communicate. Let us again be hopeful, because from every weakness, woman is the one who gave birth to strength. Woman is the one who gave birth to hope. We,
the most weakest creature in the eyes of others are the most strong creature, and we have proved on every platform. مجھے آپ سے یہ بات کہنی ہے کہ میں بے حد اپسیٹ اس وجہ سے بھی ہوں کہ میں ایک ماں ہوں، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، وہ اسکول اور کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. میں بشپ کے سامنے یہ بات کروں گی، میں مس ایرنگ کے سامنے بات کروں گی، اور میں خوش نصیب ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں اور سسٹر بھی بیٹھی ہیں. سب آج کل ہماری جو بچیاں ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں، مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ کبھی مجھے اس ٹاپک پہ ہم بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بات نہ کریں اور ہم اپنے بچوں سے یہ باتیں چھپائیں، کہیں وہ اس طرف راغب نہ ہو. لیکن اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ان سے پردہ اٹھائیں، ایک دوسرے سے کھل کر بولیں تاکہ ہم اپنے بچوں پہ نظر رکھ سکیں. آج کل جتنے بھی اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ہماری ہائی لیول کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا بریفنگ کے دوران کہ کراچی جو ہے وہ دنیا کا مطلب ملک کی بات نہیں کر رہی، پوری دنیا کے شہروں میں سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے جس میں سب سے زیادہ ڈرگز یوز ہوتے ہیں، اور وہ ڈرگز جو ہیں انفارچونیٹلی اسکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اور کالج کے اندر پہنچ چکے ہیں. تو بے حد افسوس کی بات ہے. اس سب کے لیے اب ہمیں جو ہے بچوں پہ نظر رکھنی ہوگی، اور بچوں کے جو اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، ان کے بیگس اسمبلی سے پہلے چیک کرنے پڑیں گے. اور بالخصوص جو عورتیں ہیں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ مائیں ہیں، آپ بہنیں ہیں، آپ اپنے بچوں پہ، بھائیوں پہ، بیٹیوں پہ گھر میں نظر رکھیں. آپ دیکھیں کہ ان کی کمپنی کیا ہے، وہ باہر جا کر کس فیملی کے بچے سے ملتے ہیں. اگر وہ فون کرتے ہیں تو کوشش کر کے ان میں کال ریکارڈر ہو، جو اگر آپ کے فون سے کال کریں تو بعد میں اکیلے میں آپ ان کی کال کو سنیں کہ کیا بات کر رہے ہیں. آج کل کے بچوں کو جو ہم نے پاکستان دیا ہے، انفارچونیٹلی وہ بہت ہی شیٹرڈ پاکستان دیا ہے، پراسپرس پاکستان نہیں دیا ہے. اوپر سے ہمارے ڈرامے، ہماری فلمیں مار دھاڑ سے ہیں. ان میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی نہیں ملتی تو وہ ڈرگز لینا شروع کرتا ہے، اسموکنگ کرنے، اس کو رومانٹیسائز کیا جاتا ہے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے، پھر ڈرگز میں چلا جاتا ہے، آئسولیشن میں چلا جاتا ہے. تو وہ یہ نہیں سوچتے جو ڈرامہ لکھنے والے رائٹر ہیں کہ ان کا ریئل لائف میں امپیکٹ آتا ہے. آپ سب نے سویپرز کو دیکھا ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ ہالی ووڈ کی موویز سے آپ کو اتنے انسپائرڈ ملیں گے کہ ان کا لباس، ان کی ٹوپی، ان کی چال چلت، ہیئر اسٹائل ان جیسا ہوتا ہے. ہر بچے کا، ہر بڑے کا جو آئی کیو لیول ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے، میچور نہیں ہوتا. میں انٹر ہو رہی تھی تو یہاں پہ لکھا تھا کہ ایوری چائلڈ از اے ڈفرنٹ فلاور. نو ڈاؤٹ اب اس کی وہ ایبلٹی اور کیپیبلٹی جو ہے، وہ فلاور، ہر فلاور کی جس طرح خوشبو الگ الگ ہے، ہر فلاور خوشبو دیتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی سب جو فلاورز ہیں وہ اس طرح نہیں پھلتے پھولتے، کچھ پیدائی ہوتے ختم ہو جاتے ہیں. اور آج کل ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بالکل ختم ہو رہے ہیں. اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. ہم پیرنٹس کو اور ہم ایڈمنسٹریٹرز کو اور ٹیچرز کو، والدین کو مل کے اس چیز پہ بیٹھنا ہے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ مہربانی کر کے بلائیں اور والدین کو اپنے بچوں کی حرکات اور سکنات کے متعلق انفارم کریں، ان کو کانفیڈنس میں لیں. ہم سب کو مل جل کے اس پاکستان کو پروان چڑھانا ہے. اور یہ دوسرے ماہ میں دوسری خودکشی، اللہ ہمیں پناہ میں رکھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور یہ ذہنی طور پہ مجھے ہی اذیت دیتے ہیں کیونکہ میں خود ماں ہوں، میں خود ایک عورت ہوں. اگر ایک ماں کا بچہ چلا جائے تو سب کچھ چلا جاتا ہے، پھر وہ زندہ رہے نہ رہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو آپ سب جاگیں، ایک عہد کریں کہ اپنے اپنے اداروں میں اس ڈرگز سے، آئسولیشن سے، ڈسپیئر سے بچوں کو باہر نکالنے کے لیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں، جیسے میں نے دیکھے ہیں بہت سے اسکولز فنڈ ریزنگ کی کرتے ہیں،
کوئی میلے جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں, مینا بازار ارینج کرتے ہیں, کمپٹیشنز ارینج کرتے ہیں. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف آئیں اور اپنے نسل کو ایک راہ دیں. اور جو ہماری بچیاں اپنے ٹارگیٹ اور ڈیسٹینیشن سے آبسٹرکٹ ہو جاتی ہیں یا ان کا ویو بلاک ہوتا ہے, تو ٹیچرز اور پیرنٹس مل کے ان کے اس آبسٹرکشن کو دور کریں تاکہ وہ اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچیں. کیونکہ ٹین ایج ایک امیچور ایج ہوتی ہے اور بچے سوچتے ہیں کہ ہم عقل ہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. مہربانی کر کے اپنے بچوں کے لیے پوری دنیا کی طرح جیسے دنیا جا رہی ہے چائلڈ سینٹرڈ, ابھی تک ہم پیرنٹ سینٹرڈ ہیں. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا, اس کو سوچنا نہیں دیتے ہیں. ایک ہمارا ٹپیکل مائنڈ سیٹ بن گیا ہے, اس سے باہر آئیں اور سلیبس کو بھی اسٹوڈنٹ سینٹر رکھیں, بچے کو پیمپرڈ کریں, بچے کو اٹینشن دیں, کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ دوڑ ہے اور کل کو گھر کی بھاگ دوڑ بھی اسی کے ہاتھ میں. میں آپ سب کی بے حد شکر گزار ہوں, مس ایرن پرل, ورشب صاحب اور آپ تمام جو ریسپیکٹڈ پرنسپلز, ٹیچرز, اسٹوڈنٹس ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. Thank you, ma'am. I'm afraid Mr. Ikhlaq Ahmed, who is the monitoring officer, Directorate of Inspection, has to leave.